बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बज़ में यूसुफ। कैसे हैं आप सब? दिस इज मी योर आरजे यास्मीन। Please subscribe our channel, like and share and give us your feedback because this is the only way you can encourage us and motivate us. Today we are here with an amazing session whose speaker is Ma'am Hajra Salim, and the topic of discussion is understanding child development and learning behavior. Without further delay, let's start our session. Over to you, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बज़्म यूसुफ की तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन यास्मीन। मेरा नाम हाजरा मोहम्मद सलीम है। आई एम एन एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर एंड अ टीचर्स ट्रेनर। आज जिस मौजू पर बात करने के लिए बज़्म यूसुफ की टीम ने मुझे दावत दी है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीनेज बिहेवियर। इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपकी मुलाकात किसी से करवाना चाहती हूँ। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ अहमद से। अहमद एक 6 साल का बच्चा है। उसके बिखरे हुए से बाल हैं, आंखों में चमक है और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट है जो किसी का भी दिल जीत सकती है। अहमद अपने अम्मी अब्बू, दादा दादी और छोटी बहन के साथ कराची में रहता है। अहमद को दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद का, क्रिकेट खेलने का या वीडियो गेम्स खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है। उसे शौक है तो सिर्फ किताबें पढ़ने का। अगर आप अहमद को ढूंढ रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली स्कूल की लाइब्रेरी में मिलेगा, हजारों किताबों के बीच में खोया हुआ। और अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपसे कहेगा कि किताबें मेरी बेहतरीन दोस्त है। सुन के ऐसा लगता है ना कि बहुत ही नेक, फर्माबरदार और लायक बच्चा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप के अपने बच्चे से कुछ इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ इसी तरह की ख्वाहिशात होती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कई ख्वाब देखते हैं, उनके कई अरमान होते हैं। जब वालिदैन अपने बच्चे को देखते हैं तो उसे देखकर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हम खूब पढ़ना लिखना सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खूब लिखे पढ़े, उसका नाम रोशन हो, वो फर्माबरदार बने, नेक बने, हमारा कहा माने, डॉक्टर, लॉयर, टीचर बने, नेक नाम हो उसका और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तरक्की करे। हम उसे दुनिया की हर खुशी प्रोवाइड करें, उसका ख्याल रखें और दुनिया का कोई भी गम, कोई भी तकलीफ उस तक ना पहुँचे। कुछ ऐसा ही होता है माँ बाप का दिल, और कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं दुनिया के तमाम वालिदैन। जब बच्चा पैदा होता है तो ये सारी बातें, ये सारे ख्वाब माँ बाप देखते हैं। माँ बाप ये सब बातें तो सोचते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को देखकर ये कभी नहीं सोचता कि जब ये बड़ा हो जाएगा, बदतमीजी करेगा, झूठ बोलेगा, नाफरमानी करेगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगाएगा, उल्टी सीधी हरकतों में मशगूल हो जाएगा, तो हम इसे डांटेंगे, इससे नाराज़ हो जाएंगे, इसका मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेलने नहीं देंगे। इस किस्म की बातें माँ बाप कभी भी नहीं सोचते। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब हम सोचते नहीं हैं, मगर ये सब कुछ करते ज़रूर हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर ये सवाल आजकल के माँ बाप से पूछा जाए कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो नाफरमान क्यों हो जाते हैं, या बदतमीज़ी क्यों करने लगते हैं, या गलत हरकतों में या गलत आदतों में क्यों पड़ जाते हैं, तो माँ बाप अक्सर डिफरेंट रीजंस देते हैं। कुछ रीजंस जो हमें सुनने को मिलते हैं उनमें शामिल हैं कि आजकल का तो दौर ही ऐसा है, बच्चे हर वक्त मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात होते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो एक आदमी ने लिस्ट में, फहरिस्त के तौर पर नौजवानों के बारे में कंप्लेंट्स की सूरत में लिखी थी। आइए ज़रा लिस्ट में देखते हैं कि उसने क्या क्या कंप्लेंट्स या क्या क्या शिकायत उस लिस्ट के अंदर दर्ज की हैं। उस शख्स ने लिखा है कि नौजवान जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो बहुत ही बदतमीज़ होते हैं। उन्हें बोलने की, उठने बैठने की तमीज़ नहीं होती। वो बड़ों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। हर वक्त उसूलों की खिलाफ वर्जी करते रहते हैं। उन्हें जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक नहीं होता। उनका बस चले, उनका दिल चाहे तो वो हर वक्त सिर्फ ऐशो आराम में मशगूल रहें या आवारागर्दी करते रहें। अब सुन के ऐसा लगता है ना कि ये शिकायत की लिस्ट जो है, ये फहरिस्त जो है, वो इसी दौर में आजकल के ही किसी पेरेंट ने या किसी टीचर ने बनाई होगी।
لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے. یہ لسٹ یا یہ شکایت کی فہرست بنائی تھی سوکریٹیز نے یعنی سقراط نے، وہ بھی 2000 سال پہلے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2000 سال پہلے تو اس طرح کی سہولتیں موجود نہیں تھیں، نہ ٹی وی، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ سوشل میڈیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ 2000 سال پہلے بھی سقراط نے یہ بات دیکھی کہ نوجوان نسل جو ٹین ایجرز ہیں وہ اس قسم کی عادتوں میں یا اس قسم کی حرکتوں میں مشغول ہوتے ہیں؟ کچھ تو ایسی کامن بات رہی ہوگی یا کچھ تو ایسی سملیرٹی ہوگی جو اس دور میں بھی تھی اور آج کے دور میں بھی ہے، جس کی وجہ سے تب بھی اور آج بھی نوجوان نسل کو سنبھالنا یا انہیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نوجوانی کی عمر ایک ایسی ڈیفیکلٹ سٹیج مانی جاتی ہے جہاں پر شاید بچے ہمیں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے یا شاید ہم بچوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ٹین ایج ایئرز میں بچے اس طرح سے کیوں بیہیو کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں فرام دی ایج آف برتھ ٹل دی ایج آف 12، تب ان کی زندگی میں ایسی کیا ڈیولپمنٹل سٹیجز آ رہی ہوتی ہیں جنہیں پورا کر کے وہ ٹین ایج تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ایسی پرابلمز ہیں یا کیا ایسے چیلنجز ہیں جو بچے اس ایج میں فیس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اثرات ان کی ٹین ایج تک رہتے ہیں. ٹین ایج بیہیویئر کو سمجھنے سے پہلے چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے. ایرک ایرکسن ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنسٹ ہیں جنہوں نے چائلڈ ڈیولپمنٹ کی ایک بہت فیمس تھیوری کو پیش کیا جسے سائیکو سوشل تھیوری کہا جاتا ہے. اس تھیوری کے مطابق بچوں کو ہم 8 ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان کی عمر کے مطابق، اور ہر ایج میں بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے جو ایونچولی اگلی آنے والی سٹیج کے اوپر اثر رکھتا ہے. ٹین ایج آنے سے پہلے بچہ 4 سے 5 ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا ہے جس کے بعد وہ ٹین ایج کی عمر تک پہنچتا ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں ان سٹیجز پر جو ٹین ایج سے پہلے آتی ہیں. سب سے پہلی سٹیج جو برتھ سے لے کر 18 منتھس تک کی ایج تک آتی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر 18 ماہ تک کی عمر تک. یہ جو پہلی سٹیج ہے اس میں بچہ کیا سیکھتا ہے؟ اس میں بچہ ٹرسٹ کرنا سیکھتا ہے. نومولود بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے اور کوئی بھی کام خود سے نہیں کر سکتے. وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر بچے کو بھوک لگی ہے، اسے گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہر صورت میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا کے لیے اسے اس کے ماں باپ کی ہی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بچہ اپنا خود کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور جب اس کے پیرنٹس اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اسے بھوک لگتی ہے تو اسے کھانا دیتے ہیں، اسے ڈر لگتا ہے یا وہ روتا ہے تو اسے سہلاتے ہیں، یا پھر جب بچے کو گرمی لگتی ہے یا سردی لگتی ہے تو اسے ڈھانپ دیتے ہیں. یہ سب چیزیں جب ماں باپ کرتے ہیں تو بچہ ٹرسٹ کرنا سیکھتا ہے. اگر اس بچے کو اس ایج کے دوران ماں باپ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں اور اسے ہر چیز پرووائڈ کریں تو بچہ ٹرسٹ کرنا سیکھتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو بچہ مس ٹرسٹ کرنے لگتا ہے، یعنی کسی پہ یقین کرنا یا بھروسہ کرنا، اس چیز میں بچے کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور اگر یہ چیز سکسیسفلی ہو جائے تو بچے کے اندر ہوپ یا امید پیدا ہوتی ہے. دوسری سٹیج کی جو اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ 3 سال کی عمر تک رہتا ہے، جس میں بچہ، اسے ہم اٹونمی کہتے ہیں. اٹونمی کا مطلب ہوتا ہے خود مختاری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سال تک کی عمر کے بچے بس اس بات پہ اصرار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ہر کام خود کرنا ہے، چاہے وہ اپنے بال بنانا ہو، جوتے پہننا ہو، کھانا کھانا ہو، اپنے کپڑے سلیکٹ کرنا ہو. بچہ ہر چیز میں خود مختاری چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، میں خود کروں گا. ہر بچے کی یہی ضد ہوتی ہے کیونکہ اس عمر میں بچہ خود مختاری سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر اس عمر میں ماں باپ بچوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے کام خود کر سکیں یا اپنے کام خود کرنا سیکھیں تو بچوں کے اندر خود مختاری پیدا ہوتی ہے. اور اگر بچوں کو یہ موقع نہ فراہم کیے جائیں تو بچے کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ شاید اپنا کام خود سے کرنا مجھے نہیں آتا یا میں نہیں کر سکتا. کیونکہ اکثر ماں باپ اس عمر میں چھوٹے بچوں کو ٹوکتے رہتے ہیں کہ تم گرا دو گے، تم چھوڑ دو، ہم خود کر لیں گے. ماں باپ بچوں کو اپنے کام خود سے کرنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ وہ انہیں بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے.
لیکن اگر ہم بچوں کو اس بات کی اجازت دیں تو بچوں کے اندر ڈاؤٹ کی جگہ پر اٹونومی اور ول پیدا ہوتی ہے. ول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اس بات کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنا کام اور اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں. اس کے بعد جو ہماری تیسری سٹیج آتی ہے جو 3 سال سے لے کے 5 سال کی عمر تک رہتی ہے، جس سٹیج کو ہم انیشیٹو کہتے ہیں. انیشیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہل کرنا. 3 سے 5 سال کی عمر کے بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، بچوں کا ایڈمیشن ہم اسکول میں کروا دیتے ہیں، اور جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اس کا ماحول بدلتا ہے، وہ نئے لوگوں سے بھی ملتا ہے اور نئے تجربات، نئے ایکسپیرینسز وہ فیس کرتا ہے، جہاں پر بچہ انیشیٹو یا پہل کرنا سیکھتا ہے. بچہ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے پہل کرتا ہے، دوست بنانے میں پہل کرتا ہے، وہ لکھنا سیکھتا ہے، وہ پڑھنا سیکھتا ہے اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر انوالو ہوتا ہے، تو اسے انیشیٹو لینا آتا ہے. اگر بچہ 3 سے لے کے 5 سال تک کی عمر تک چیزوں میں انیشیٹو پراپرلی لے اور اس میں سکسیسفل بھی ہو، اس میں کامیاب بھی ہو، تو بچہ جو ہے اس کے اندر جو ورچو یا جو اقدار ڈیولپ ہوتا ہے اسے ہم پرپس کہتے ہیں. یعنی بچے کو اپنی زندگی میں ایک مقصد نظر آتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بچے کے اندر گلٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آگے آنے والی ٹائم میں یا آگے آنے والی لائف میں بچے کو کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کے بارے میں ہم آگے ضرور بات کریں گے. اس کے بعد جو چوتھی سٹیج آتی ہے 6 سے لے کے 11 یا 12 سال کی عمر تک، اس میں ہم انڈسٹری کہتے ہیں. انڈسٹری کا مطلب ہوتا ہے اپنی طاقت اور قوت کا اندازہ ہونا، کیونکہ 6 سال سے لے کے 11 سال تک کی عمر کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اب فزیکلی اسٹرینتھ آ چکی ہوتی ہے، ایک ایبلٹی آ چکی ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ کئی چیزیں خود سے کر پانے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں. اس عمر کے بچے اسپورٹس میں بھی اس وجہ سے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. اگر بچوں کو ہم موقع دیں کہ وہ انڈسٹری یعنی اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی قوت کو ڈیولپ کر سکیں سکسیسفلی، کامیابی کے ساتھ، تو اس سے بچوں کے اندر کمپٹنس پیدا ہوتا ہے، جسے ہم قابلیت کہتے ہیں. اگر بچے کے اندر قابلیت پیدا ہو گئی تو بچے کے لیے اب جو اگلی آنے والی سٹیج ہے، جو ہمارے آج کے موضوع کا مین فوکس ہے، ٹین ایج رول یا ٹین ایج بیہیویئر یا نوجوانی کی عمر، اس میں بچوں کو بہت آسانی ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو بچے کے اندر انفیریورٹی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بچہ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے. ان چاروں سٹیجز سے گزرنے کے بعد جو 5ویں سٹیج آتی ہے، جو کہ 13 سال سے لے کے 19 سال تک کی عمر ہوتی ہے، اسے ہم ٹین ایج ایئرس کہتے ہیں. اور ایرکسن کی تھیوری کے مطابق یہاں پر بچہ آئیڈینٹی کی تلاش کر رہا ہوتا ہے. آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنی شناخت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جس سوال کا جواب بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، میں یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، میں کتنا قابل ہوں، اور میں کس طرح اپنے آپ کو ایک بہترین شخص بنا سکتا ہوں، کس طرح سے اس سوسائٹی کے اندر سروس دے سکتا ہوں، اور کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہوں. یہ کچھ سوال ہیں جو بچے ٹین ایج میں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر بچے سکسیسفلی اپنی آئیڈینٹی کو تلاش کر لیتے ہیں تو بچوں کے اندر فیڈیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. فیڈیلٹی سے کیا مراد ہے؟ فیڈیلٹی سے مراد ہے کہ اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز، یعنی جو آپ کی خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں، ان دونوں کا جائزہ لے کر انہیں ایکسیپٹ کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ میرے اندر خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، اور ان خامیوں کے باوجود میں سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اپنی ایک جگہ بنا سکتا ہوں اور ایک کامیاب فرد بن سکتا ہوں جو کہ اپنی سوسائٹی کو، اپنی فیملی کو سنبھال بھی سکتا ہے اور انہیں سرو بھی کر سکتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو بچے کے اندر رول کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. رول کنفیوژن جیسے ہمیں نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے کردار کے بارے میں کنفیوژن میں رہتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے اپنی زندگی کے ساتھ آخر کرنا کیا ہے. یہ ٹین ایج ایئرس بہت سینسٹیو ہوتے ہیں 13 سال سے لے کے 19 سال کی عمر تک کے اندر. اسی لیے ٹین ایج بیہیویئر میں ماں باپ اور ٹیچرز اکثر اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر بہت ساری پرابلمز یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں.
اور اس کا ایرکسن کی تھیوری کے مطابق مین ریزن یہی ہے کہ بچے اپنی آئیڈینٹی کو کھوج رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ آئیڈینٹی انہیں نہیں ملتی تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کنفیوژن سے دوسرے نیگیٹو ایٹیٹیوڈز اور ایٹریبیوٹس پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم ان نیگیٹو ایٹیٹیوڈز یا ایٹریبیوٹس کے بارے میں دیکھیں یا ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں پہلی نیگیٹیوٹی یا پہلا جو پرابلم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے نے ریجیکشن فیس کیا ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کی تلاش میں ہو اور وہ چیز آپ کو نہ ملے، اگر آپ اپنی پہچان کو ڈھونڈ رہے ہو، اپنی ایبیلٹیز کو ایکسپلور کر رہے ہو اور آپ کو اپنی خوبیوں کے بارے میں صحیح اندازہ نہ ہو، تو آپ کے اندر ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر کے ناکامی ملی ہے. آپ نے ریجیکشن کو محسوس کیا ہے، ریجیکشن کو ایکسپیرینس کیا ہے. اس سے آپ کے اندر ایک ضد ڈیولپ ہوتی ہے، اور اکثر بچے اس ضد کا اظہار غلط کاموں میں خود کو مشغول کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط کام کہیں نہ کہیں کرنا آسان ہوتا ہے اور اس سے انہیں پذیرائی مل رہی ہوتی ہے اپنے دوستوں سے. تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ چیز ہے جو میری کامیابی کا راز ہو سکتی ہے، یا یہی وہ چیز ہے جو میری خوبی ہے، کیونکہ ان کاموں کو کرنا آسان ہے، کیونکہ انہیں دوسری ہر طرف سے ریجیکشن مل رہی ہوتی ہے. اسی لیے بچے نافرمانی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. اکثر بچے اسکول میں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں، کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور منشیات کی طرف یا دوسرے غلط کاموں کی طرف خود کو مشغول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی فرسٹریشن ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب بچے یہ غلط کاموں میں لگتے ہیں تو ان کے آس پاس موجود جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ انہیں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کام کو کرنے سے بچوں کو جو کانفیڈنس مل رہا ہوتا ہے یا جو پذیرائی مل رہی ہوتی ہے، اس سے بچے یہ کہیں نہ کہیں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی زندگی کا مقصد ہے اور اسی میں بہتری ہے، اور یہی چیز کرنا میرے لیے بہتر ہوگا، اور یہی چیز کرنا میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. یہ تو کچھ سوشل ریزنز ہیں، کیونکہ ایرکسن کی تھیوری ہمیں سوشل پرسپیکٹو سے سمجھاتی ہے کہ بچوں کے اندر ٹین ایج میں یا چائلڈ ڈیولپمنٹ کی ایجز میں اسٹیج میں کون کون سی پرابلمس بچوں کو فیس آتی ہیں. یہ تو وہ سوشل ریزنز ہیں. لیکن اگر ہم اس کے نیورو سائنٹیفک ریزنز دیکھیں یا سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ریسرچ کیا کہتی ہے اور ایکسپیریمنٹس کے تھرو ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ سوشل ریزنز کے علاوہ سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے ٹین ایج کے اندر بچے اتنا کمپلیکیٹڈ بیہیو کرتے ہیں یا مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی کئی ریزنز ہیں. اگر نیورو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا برین ہے، ہمارا دماغ ہے، وہ ڈفرینٹ سیکشنز میں یا ڈفرینٹ حصوں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. ہمارے دماغ کا جو فرنٹ پورشن ہے، جہاں پر ہمارا ماتھا ہوتا ہے، جو ہمارے برین کا آگے کا حصہ ہوتا ہے، اسے ہم پی ایف سی کہتے ہیں یا پھر پری فرنٹل کورٹیکس کہا جاتا ہے. پری فرنٹل کورٹیکس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی یا کسی بھی انسان کی شخصیت کو بنانے میں مدد کرتا ہے، اس کے کردار کو پروان چڑھانے میں مدد کرتا ہے، اور سب سے ضروری یہ کہ بچے کو لاجیکل تھنکنگ اور ڈیسیژن میکنگ کرنے کی ایبلٹی سکھاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں جب ہم لاجیکلی سوچتے ہیں اور فیصلے لیتے ہیں تو ان فیصلوں کو لینے میں ہمارے دماغ کا جو پارٹ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ پی ایف سی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق پی ایف سی ہمارے دماغ کا وہ پارٹ ہے جو سب سے آخر میں جا کے ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے برین کی ڈیولپمنٹ بیکورڈ ٹو فارورڈ ہوتی ہے. یعنی ہمارے دماغ کے جو پچھلے حصے ہیں وہ پہلے ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو آگے کے حصے ہیں وہ لیٹر ایج میں جا کے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹین ایجرز لاجیکل ریزننگ سے اور ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی سے کافی دور ہوتے ہیں، اور ٹین ایج ایئرز میں لاجیکل تھنکنگ کرنا اور ڈیسیژن میکنگ کرنا بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ دماغ کا جو حصہ ان دونوں کاموں کو کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جو ان کاموں کو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، وہ دماغ کا پارٹ ابھی پراپرلی ڈیولپ ہوا ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اس ایج میں اپنے لیے بہتر فیصلے لینا بچوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
اب سوال یہ ہے کہ اگر اس ایج میں پی ایف سی یا پری فرنٹل کارٹیکس پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا تو پھر بچے جو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، جو سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر کس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اس ایج میں پی ایف سی سے زیادہ دماغ کا ایک دوسرا حصہ ہے جسے امیگڈلا کہتے ہیں، وہ زیادہ پراپرلی کام کر رہا ہوتا ہے، زیادہ ایکٹیولی فنکشن کر رہا ہوتا ہے۔ امیگڈلا کا کیا کام ہے؟ امیگڈلا کا کام یہ ہے کہ وہ ایموشنل ریزننگ میں، یعنی جذباتی طور پر سوچنے میں یا جذبات کے ساتھ یا موڈ کے ساتھ ریزننگ دینے میں یا ڈیسیژن میکنگ میں مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یا آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دماغ سے نہیں، دل سے سوچنا۔ پی ایف سی ہمیں لاجیکل تھنکنگ سکھا رہا ہوتا ہے یا لاجیکل تھنکنگ میں مدد کر رہا ہوتا ہے، اور امیگڈلا ایموشنل تھنکنگ یا ایموشنل ریزننگ میں مدد کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 13 سال سے لے کے 19 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ٹین ایجرز ہیں، وہ لاجیکلی فیصلے نہیں لیتے بلکہ وہ اپنے ایموشنز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایموشنلی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے ان فیصلوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس چیز میں کامیاب نہیں ہوتے، تو بچے اکثر بہت زیادہ اسٹرانگلی اپنے ایموشنز کو شو کرتے ہیں۔ اور وہ ڈفرینٹ ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ یا تو بچے غصے کی فارم میں اسے شو کرتے ہیں، اریٹیشن کی فارم میں، فرسٹریشن کی فارم میں، چیخنے پر، چلانے پر، یا پھر رو کر یا دوسری قسم سے ایموشنز کو اپنے ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس ایج میں ایموشنل ریزننگ کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، نہ کہ لاجیکل ریزننگ۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں، کچھ سائیکولوجیکل اور سوشل ریزنز ہیں جو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہمارے لیے کر دیتے ہیں، یا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ کیا وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے 13 سے لے کے 19 ایئرس تک کے بچے جو ہیں وہ اپنے لیے بہتر فیصلے نہیں لے پاتے، یا پھر کہیں نہ کہیں غلط کاموں میں یا دوسری غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب کیا جا سکتا ہے۔ پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے کچھ ایسی ہدایات ہیں یا کچھ ایسی ٹپس ہیں جن پہ عمل کر کے چائلڈہڈ ایج سے ہی ہم بچوں کے بیہیویئر کو اچھی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، تاکہ جب بچے ٹین ایج تک پہنچے تب ان کو ان مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے، اور اگر بچے ان پرابلمس کا شکار ہوتے بھی ہیں تو پیرنٹس اور ٹیچرز بہت آسانی سے بچوں کو گائیڈ کر سکیں اور ہیلپ کر سکیں۔ ٹین ایج ایئرس میں جو پرابلمس ہوتی ہیں، جو ان کی ریزنز ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگوں نے چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں اسی لیے بات کی تھی، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ سکے کہ وہ کون سے اقدار ہیں جنہیں چائلڈہڈ میں ہی ڈیولپ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کے غلط اثرات یا ان کی کمی کی وجہ سے نوجوانی کی عمر میں بچوں کو کوئی پرابلمز نہ ہوں۔ اور اسی طرح جو ہدایات یا جو ٹپس اور اسٹریٹجیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ان پر بھی ماں باپ اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ چائلڈہڈ سے ہی ان پہ عمل درآمد کرنا سٹارٹ کر دیں۔ انتظار نہ کریں کہ جب بچہ 12 یا 13 سال کا ہوگا تب ہم یہ چیزیں شروع کریں گے، کیونکہ تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تب وہ ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے، کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت جو چیزیں آپ بچوں کے اندر فیڈ کر دیں گے، پروگرام کر دیں گے، وہ ہی آگے تک چلے گی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تب اسے چیزیں سمجھائی جائیں، تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں بچپن سے ہی لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنسٹ کا مشورہ ہے کہ ماں باپ نہ کریں یا اساتذہ نہ کریں، کیونکہ ان سے پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں۔ اس سے بچوں کے اندر سیلف ڈاؤٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ماں باپ کو یا اساتذہ کو نہیں کرنی چاہیے، گریز کرنا چاہیے یا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو؟ 3 ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں بات کریں گے اوور پروٹیکشن کے بارے میں۔ اوور پروٹیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بیجا یا ضرورت سے زیادہ بچوں کا خیال رکھنا۔ ہم نے انیشیٹو والے سٹیج کے اندر بات کی تھی کہ بچے خود مختاری چاہ رہے ہوتے ہیں، اٹانومی چاہتے ہیں، بچے ہر کام خود کرنے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہم بچوں کو نہیں کرنے دیتے، یہ سوچ کر کہ بچہ
چوٹ لگا لے گا، بچے کو چوٹ لگ جائے گی، گر جائے گا، کوئی چیز ٹوٹ جائے گی، بچہ میس کریٹ کرے گا، پھر اس سب کو صاف کرنا پڑے گا۔ بچے کو ہم خود سے کھانا نہیں کھانے دیتے یہ سوچ کے کہ بچہ گرائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اس چیز کے موقع نہیں دیں گے تو بچے کے اندر آٹونومی بھی ڈیولپ نہیں ہوگی، انیشیٹو بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم چائلڈہڈ ایجز کے اندر بچوں کو اوور پروٹیکٹ کریں گے، یعنی ہر چھوٹی بات پر بچوں کا خیال رکھیں گے، انہیں گرنے نہیں دیں گے، چوٹ نہیں لگنے دیں گے، تو بچوں کے اندر سیلف ڈاؤٹ ڈیولپ ہوگا، جو کہ ٹین ایج ایئرز میں جا کر انہیں خود مختاری یا سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ پرابلم کا باعث بنے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹین ایج کی عمر تک جب بچے پہنچے تو ان کے اندر سیلف ڈاؤٹ نہ ہو اور وہ اپنے اندر کانفیڈنس بھی محسوس کریں، اپنے آپ کو قابل سمجھیں اور خود پر یقین رکھ سکیں، تو ضروری ہے کہ چائلڈہڈ ایج کے اندر ہم بچوں کو اوور پروٹیکٹ نہ کریں۔ دوسری چیز جو کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ پیرنٹس نہ کریں اور اساتذہ نہ کریں، وہ ہے اوور انسٹرکشن۔ اوور انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب کوئی بھی کام کرنے کا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہدایات دیتے ہیں، جو انسٹرکشنز دیتے ہیں، وہ لمیٹڈ دیں، سمپل دیں، پریسائز دیں، تاکہ بچہ انہیں آسانی سے فالو کر سکے اور بار بار ایک ہی کام کرنے کے انسٹرکشنز کو ریپیٹ نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ عادی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے گھر کے قریب والی پرچون کی دکان سے جا کر کوئی بھی گھر کا سامان لے کر آتا ہے، دہی لے کر آتا ہے یا روٹی لے کر آتا ہے، تو ہم بچے کو صرف سمپل انسٹرکشنز دے دیں کہ بیٹا آپ جاؤ اور جا کر فلاں چیز لے آؤ، اتنے کی یہ چیز آئے گی اور آپ کو اس کے بعد اتنے پیسے ملیں گے ایز چینج۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اوور پروٹیکشن کی وجہ سے یا اوور انسٹرکشن کی وجہ سے بچوں کو بہت ساری ہدایت دے دیتے ہیں۔ دیکھو دھیان سے جانا، روڈ دیکھ کے کراس کرنا، کسی سے بات نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، جو چیز لینے جا رہے ہو اگر وہ یہاں سے نہ ملے تو وہاں جا کے دیکھ لینا، اور ایسی بھرپور انسٹرکشنز کی بھرمار ہم بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگین وہی بات کہ بچے کے اندر سیلف ڈاؤٹ ڈیولپ ہوتا ہے، جو کہ ٹین ایج ایئرس تک چلتا رہتا ہے، کیونکہ بچوں کو کہیں نہ کہیں وہ انسٹرکشنز فالو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر بچوں کے اندر خود سے ڈیسیژن لینے کی یا لاجیکل تھنکنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، جو کہ ہم ہرگز نہیں چاہتے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بچہ ٹین ایج تک پہنچے تو وہ اپنے لیے بہتر فیصلے خود لے سکے۔ ماں باپ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی ضرور کریں، اساتذہ بھی رہنمائی کریں، لیکن بچے کے اندر اتنا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے کہ وہ انسٹرکشنز کو بھی ایزیلی فالو کر سکے اور اپنے لیے بہتر ڈیسیژنز لے سکے۔ اور اگر ہم بچوں کو بار بار کسی بات کے اوپر انسٹرکشنز دیتے رہیں گے تو بچہ اس سے صرف خامخواہ کنفیوز ہوگا۔ آپ ایک بار کوئی چیز کرنے کا طریقہ بچے کو سمجھا دیں، اپنے ساتھ لے جا کر اس کام کو کرنے کا طریقہ دکھا دیں، اس کے بعد بچے کو خود جا کے ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے دیں۔ اگر بچہ غلطی کرتا ہے یا کوئی کام غلط بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر بچے غلطی نہیں کریں گے تو وہ خود سے کبھی بھی نہیں سیکھیں گے۔ اگر آپ خود سے ہی بچے کو ہر بات پہ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے اور انہیں انسٹرکشن دیتے رہیں گے تو بچہ کبھی بھی خود کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہو پائے گا۔ تیسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے اوور پریز۔ اوور پریز کا مطلب ہوتا ہے بچے کی بیجا تعریف کرتے رہنا۔ اگر آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی چیز اچیو کرتا ہے تو جی بالکل بے شک آپ اس کی تعریف کریں، اسے اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، مگر اس کی بیجا تعریف کرتے رہنے سے بچے کے اندر اگین وہی بات ہے کہ سیلف ڈاؤٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور بچہ کہیں نہ کہیں اپنی قابلیت کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یا جو چیز وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ پرسیو کرتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ریئلسٹک تھاٹس جو ہیں وہ نہیں رہتی ہیں۔ ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں تو ہم ان کو اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں، ان کی کامیابیوں کے بارے میں بتائیں، ان کی اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں، لیکن ہر وقت بچے کی تعریف کرتے رہنا لوگوں کے سامنے کہ میرا بچہ تو بڑا قابل ہے، بڑا فرما بردار ہے، ہمیشہ اسکول میں فرسٹ آتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بچے کی تعریف کرنا ضروری ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچے کی بیجا تعریف نہ ہو، کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں بچے کے اندر جو ہے وہ اوور کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور یہ اوور کانفیڈنس ایونچولی ٹین ایج میں جا کر بچوں کو جو ہے وہ صحیح فیصلے لینے پر یا پھر ریشنل ڈیسیژن لینے پر جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئیں جن کا ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ماں باپ یا اساتذہ نہ کریں۔
اب یہ سوال ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سی ایسی بیسٹ پریکٹسز ہیں جو ماں باپ کو کرنی چاہیے، اساتذہ کو کرنی چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر جتنی ورچوز ہم نے بات کی ہے، جتنی اقدار کی بات کی ہے، وہ بچوں کے اندر پراپر طریقے سے ڈیولپ ہو سکے اور بچے اپنے ٹین ایجرز میں غلط عادتوں میں یا دوسری غلط چیزوں کے اندر جو ہیں وہ مشغول نہ ہوں۔ سب سے پہلا مشورہ جو ہم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہونے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے فیصلے لینے میں، ڈیسیجن میکنگ میں آپ بچوں کو انوالو کریں۔ ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں، ان سے کیا پوچھنا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ اگر ایک چھوٹی عمر سے ہی آپ بچوں کو اپنے گھر کے فیصلوں میں انوالو کریں گے، انہیں ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی کے اندر انوالو کریں گے، تو بچوں کے اندر آگے ٹین ایج میں اور آگے فیوچر لائف میں بھی ڈیسیجن میکنگ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کے ڈیسیجنز لیں اور گھر کے بڑے معاملات میں بھی۔ چھوٹی باتیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو رہی ہے تو اس میں کیا کھانا پکانا چاہیے، اس کے بارے میں آپ بچوں سے ڈیسیجن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ان کا، یا ان کا مشورہ لے سکتے ہیں۔ بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک فیملی میٹنگ کر کے چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، بچوں کا مشورہ لیا جا سکتا ہے، تاکہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ ہم اکثر کیا جملہ کہہ دیتے ہیں بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، کچھ صورتوں میں ہم بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا، اور کچھ جگہوں پہ ہم بچوں سے کہہ دیتے ہیں یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ تو بچہ اس کشمکش میں ہی رہ جاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں یا میں بڑا ہوں، اور یہ کشمکش بچوں کو ٹین ایج ایئرز میں جا کر ڈیفیکلٹیز میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹیز میں ہم اپنے بچوں کو ضرور انوالو کریں۔ دوسرا مشورہ جو ہم پیرنٹس کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کریں۔ گھر کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے مراد صرف یہ نہیں کہ سب لوگ بیٹھ کے ایک ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ڈفرینٹ فیملی ایکٹیویٹیز کریں، چاہے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات چیت کرنا ہو، چاہے وہ ساتھ مل کے گیمز کھیلنا ہو، یا باہر جا کے کسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہو جس میں اسپورٹس بھی ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ پہ اگر آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز ٹرسٹ کو ڈیولپ کرتی ہیں اور ایک بانڈنگ ڈیولپ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر اس بات کا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کھل کر کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو ماں باپ انہیں ڈانٹیں گے نہیں بلکہ ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور اسی سے ہمارا اگلا ٹاپک جڑا ہوا ہے جو ہے اوپن کمیونیکیشن۔ جب بچے نوجوانی کی عمر میں ہوتے ہیں تو بہت سارے چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، فزیکل چینجز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل چینجز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بلوغت کا دور ہے، بچے پیوبرٹی سے گزرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے میں خاصا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اوپنلی کانورزیشن نہیں کی جاتی۔ بچوں کے اندر اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی یا وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، اس لیے بچے اپنے سوالات اور اپنے پرابلمس اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں رکھتے اور ان کے جوابات دوسری سورسز سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے یا پھر انٹرنیٹ سے یا دوسری کتابوں سے یا دوسرے کسی بھی مینز سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں شاید انہیں مس لیڈ یا مس گائیڈ کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ شروع سے ہی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں، تاکہ جب بچے ٹین ایج میں آئیں تو وہ اپنی ہر پرابلم آ کر آپ سے ڈسکس کر سکیں اور اوپنلی کمیونیکیٹ کر سکیں، کیونکہ جس طرح سے ماں باپ بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا استاد رہنمائی کر سکتے ہیں، اس طرح سے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھیں، اور ان سوالات کو جھڑکنے کی جگہ یا ان سے کہہ دینے کی جگہ کہ تم تو بہت باتیں کرتے ہو یا بہت سوال پوچھتے ہو، بیٹھ کر ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ اور وہ جو سوال پوچھ رہے ہیں زندگی کے بارے میں، اپنے کریئر کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں یا دوسری زندگی کے پرابلمس کے بارے میں، اگر ان کے جوابات آپ کو بھی نہیں پتا تو مل بیٹھ کر اس کے اوپر ایک پازیٹیو کانورزیشن کریں، اس کے اوپر بحث کریں اور ان کے جوابات ساتھ مل کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹین ایج میں بچے اکثر اپنے آپ کو جب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو بچے ڈفرینٹ کریئرز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو روکے نہ، اگر آپ کا بچہ اسپورٹس کی طرف جانا چاہتا ہے، میوزک کی طرف جانا چاہتا ہے، آرٹ کی طرف جانا چاہتا ہے یا کوئی اور ہابیز ہیں، تو اسے اجازت دیں کہ وہ اس چیز کو بھی ایکسپلور کرے، تاکہ بچے کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور وہ ڈفرینٹ انٹرسٹس کو اور اپنے پیشنس کو جو ہے وہ سمجھ سکے، ایویلیویٹ کر سکے۔
بچوں کو اپنی ہابیز سے ریلیٹڈ کلبز میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دیں، انہیں اس فیلڈ کے اندر انٹرنشپس یا والنٹیئرشپ کرنے کی بھی جو ہے وہ آپ اجازت دیں، اور بچوں کو اپنے پیشن کو پرسیو کرنے سے یا ایکسپلور کرنے سے گزارش ہے کہ ہرگز روکیں نہ۔ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آخر میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ جب بھی کوئی غلطی کرے، یا بچہ جب بھی آ کر آپ سے کسی بھی موضوع کے بارے میں بات کرے، یا پھر جب بچہ اپنی زندگی میں کوئی قابل کام آپ کو کر کے دکھائے یا کوئی چیز اچیو کر کے دکھائے، تو اس کے اوپر بچے کو ہمیشہ کنسٹرکٹیو اور ریئلسٹک فیڈ بیک دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کو آپ اس کے اوپر فیڈ بیک دے رہے ہیں، جو آپ بچے کو اس کے اوپر مشورہ دے رہے ہیں، یا جو اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہ بہت کنسٹرکٹیو اور ریئلسٹک ہو، تاکہ بچہ صحیح طریقے سے اپنی قابلیت کا اندازہ لگا سکے۔ کبھی بھی بچے سے ڈھکی چھپی بات نہ کریں۔ اگر بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے اوپر بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے اوپر بچے کو یہ سمجھائیں کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اب اس غلطی کو ہمیں سدھارنا کس طرح سے ہے۔ والدین اور ماں باپ سے یہ گزارش ہے میری کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ٹین ایج تک پہنچتے ہیں تب تک وہ بہت ساری ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے گو تھرو کر چکے ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ٹین ایج کے اندر خاص طور پر سکسیزفل ہو سکیں اور ان غلط عادتوں میں یا غلط چیزوں میں نہ جائیں، تو کیوں کا جو الفاظ ہے اسے اپنی زندگی سے، اپنی باتوں سے اور اپنے سوالوں سے ہٹا دیں۔ اگر بچے نے کوئی کام کیا ہے اور وہ کام آپ کی نظر میں غلط ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے نے کوئی چیز کی ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اسے یہ پوچھنے کی بجائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم ایسے کیوں ہو یا ایسے کیوں نہیں ہو، یہ سوالات پوچھنے کی بجائے بچوں کے ساتھ جو آپ الفاظ استعمال کریں وہ کیا کا لفظ استعمال کریں۔ کیوں کیا تم نے ایسا، یا تم ایسے کیوں ہو، یا تم کیوں اس طرح سے سوچ رہے ہو، یہ کہنے کی بجائے، یا جب وہ کوئی غلط کام کر کے آئے تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بچے سے یہ پوچھیں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ بالآخر آپ کو گھوم پھر کے جواب وہی ملے گا، لیکن اس ایک الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے کیا ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس ایک الفاظ کو تبدیل کرنے سے ہوگا کچھ یہ کہ جب ہم کیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بچے کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، بچہ اس لفظ کو سن کے ڈر جاتا ہے، بچہ کانفلکٹ یا کنفرنٹیشن کی طرف موو کر جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ کیوں کا لفظ اپنے الفاظوں سے یا اپنی ایکسپلینیشن سے ہٹا دیں اور اس کی جگہ کیا کا لفظ استعمال کریں۔ اس سے آپ کے بچوں کے ساتھ اوپن کانورسیشن کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، یہ پوری گفتگو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور میں بزم یوسف کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، انہیں تھینکس کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ یہاں پر میں آ کر اپنی ناقص معلومات آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی اس طرح سے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر میں آ کر آپ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ سیشنز اور کانورزیشنز کو کنڈکٹ کر سکوں گی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر دوبارہ کسی سیشن میں آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Thank you, ma'am, for sharing valuable knowledge with us. Friends, if you like our effort, please subscribe, share, like, and give us your feedback in the comment section. On this note, your RJ signing out. Allah Hafiz.